बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है बीकन और मैं हूँ आपकी होस्ट समीना शिगरी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम इंटरनेशनल सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और पस मंज़र में मौजूद हक़ाइक़ को समझने और परखने की कोशिश करते हैं। इस हफ़्ते का हमारा मौजू है भारत की रियासत कर्नाटका में हिजाब तनाज़ा, जो पिछले कई माह से पूरी दुनिया को मौजूए नज़र बना हुआ है और गुज़िश्ता कई हफ़्तों से इसकी शिद्दत में इजाफ़ा भी देखने में आया है। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट यूके से सर आरिफ रिजवी साहब, जो कि इस तरह के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं और कई बार हम इनको ज़हमत दे चुके हैं इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम। जी सर, हम आज के मौजू पर, जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का मौजू कर्नाटका रियासत में जो हिजाब तनाज़ा है वो है, और अब इस सिलसिले में अदालत का फ़ैसला भी हम देख रहे हैं कि सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक अदालत का, हाई कोर्ट का ये कहना है कि हिजाब इस्लाम के बुनियादी अकीदे का हिस्सा नहीं है और ना ही ये भारत का जो एक यूनिफॉर्म कोड है उसका हिस्सा है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान तालिबात को इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है कि वो स्कूल में हिजाब के साथ दाखिल हो सके। सर, इस मामले में आपका क्या नुक्ता नज़र है? क्या बज़ाहिर जैसा कि मामलात नज़र आते हैं कि ये सब अचानक एकदम हुआ है और अदालत का फ़ैसला भी आया है और पस मंज़र में बहुत सारे और चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि साथ साथ चल रही हैं, आपके ख़्याल में क्या ये सब स्पॉन्टेनियस है, एकदम हुआ है, या इसके पीछे कोई एक कंप्लीट बैकग्राउंड है, एक पस मंज़र है? आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि पिछले चंद हफ़्तों से, बल्कि 2 महीने से भी ज़्यादा, ये तनाज़ा हिजाब जो है वो भारत में जारी है और ये शुरू हुआ कर्नाटका में उडुपी शहर में, जहाँ 6 तालिबात को, बच्चियों को एक गवर्नमेंट स्कूल में, हाई स्कूल में अचानक ही रोक दिया गया, जबकि वो जाती रही हैं हिजाब में। उनको रोक दिया गया अंदर जाने से, इस बात को लेकर के अगर वो हिजाब पहन कर जाएंगी तो शिद्दत पसंद हिंदू लड़के और लड़कियां भी गले में भगवा रंग का जो स्कार्फ़ है उन्होंने वो पहन कर जाना है। अब अगर हिंदू स्कार्फ़ भगवे रंग का पहन कर के जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल मौजू यही था कि हिजाब में आने वाली इन लड़कियों को रोका जाए। अगर ये लड़कियां उस वक्त मान जाती कि हम हिजाब नहीं करेंगे, तब भी ये मसला आगे फैलता, और उन्होंने लेकिन नहीं माना और एहतजाज किया कि नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है और हमने हिजाब को पहनना है, हिजाब के साथ ही स्कूल्स में जाना है। इसके बाद ये मसला बढ़ता गया और एक के बाद एक दीगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसी तरह के इशू उठे। इन लड़कियों ने जो है वो एहतजाज किया और कोर्ट में एक अपील दर्ज की, लेकिन वो अपील जो है पहले मरहले में रिजेक्ट हो गई। उसके बाद रीजनल कोर्ट से वो हाई कोर्ट में चली गई स्टेट के, और हाई कोर्ट का फ़ैसला जो इंतज़ार में था, चंद दिनों पहले, शायद कल या परसों 2-3 दिन पहले जो है ये फ़ैसला आ चुका है। इस फ़ैसले से पहले काफ़ी कुछ सरगर्मियाँ होती रहीं पिछले 2 महीनों में। एक शिद्दत का माहौल बना रहा बहुत सी कॉलेजेस में, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, प्रोटेस्ट होता रहा। कुछ लड़कियों ने उतार भी दिया हिजाब, लेकिन अक्सरियत जो है वो एहतजाज करती रहीं और अपनी शनाख्त को बाकी रखा। और इस दौरान फिर मुस्कान खान का वाक़या भी सामने आया, जहाँ एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और दिखा करके अल्लाहु अकबर के शियार से इन शिद्दत पसंदों का मुकाबला किया। अब ये सब मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ना कि जो सवाल आपने किया है कि क्या ये स्पॉन्टेनियस था या प्री प्लान्ड था। देखिए, भारत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो सब कुछ प्री प्लान्ड है, कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर कोई चीज़ स्पॉन्टेनियसली या इत्तेफाकन हो भी जाती है तो भी उसे उसी बड़ी प्लान का, बड़ी गेम का, बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना लिया जाता है। भारत में जो हो रहा है वो बिल्कुल, अगर मैक्रो लेवल पर देखें तो मुसलमानों की नाबूदी और इस्लाम की नाबूदी का एक अमली मंसूबा है, और इस इस्लाम और मुसलमानों की नाबूदी के कई फेजेस हैं, या कहीं उसके आप कह सकते हैं कि कई नौइयतें हैं। एक उसमें यह है कि मुसलमानों की आइडेंटिटी को ख़त्म करना, यानी इस्लामिक शनाख्त को ज़ाहिरी तौर पे माशरे से मिटा देना, और दूसरा मुसलमानों के वजूद को मिटाना, जिसके लिए जो उन्वान इस वक्त मीडिया में भी राइज है वो है मुस्लिम जेनोसाइड। और दूसरी तरफ मुसलमानों की आइडेंटिटी को ख़त्म करना, यानी इस्लामिक आइडेंटिटी को। हिजाब का मसला इसी आइडेंटिटी के ख़ात्मे का मसला है।
یعنی پہلے مثال گڑگاؤں میں جمعہ نماز کو روکا گیا تاکہ لوگ سڑک پہ نماز نہ پڑھیں. اب حجاب کے بعد بھی معاملہ تو رکتا نہیں ہے لیکن بہرحال حجاب ایک بہت بڑی آئیڈنٹی ہے مسلمانوں کی. مسلمان عورتیں پہچانی جاتی ہیں تو حجاب سے، ان کی شناخت ہے، ان کی حیا ہے. اور بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حجاب یعنی یہ چادر، یہ سکارف، یہ مکنہ، یہ میزائل سے بھی زیادہ، امریکہ جو ہے وہ میزائل سے اتنا نہیں ڈرتا ہے کسی مسلمان مملکت کے جتنا اس حجاب سے ڈرتا ہے، کیونکہ حجاب کا مطلب ہوتا ہے حیا. اور اس وقت مغرب کا جو سب سے بڑا اسلحہ ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو اور انسانیت کے خاتمے کا، کہ وہ انسان سے حیا چھین لی جائے. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری قدریں ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت باقی نہیں رہتی، وہ وحشی درندہ حیوان بن جاتا ہے. اور حیوانوں پر حکومت کرنا سارے عالم میں بہت آسان ہوتا ہے. حیوانوں کے جمگٹھے کو آپ کہیں بھی جمع کر لیں، قید کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن انسان جو با اختیار ہوتا ہے، با اقدار ہوتا ہے، با ویلیوز ہوتا ہے، اس پر حاکمیت نہیں ہوتی. تو یہ ایک عالمی منصوبہ تو ہے کہ حجاب کے خلاف جو فیمنزم، مثال آپ کے پاکستان کے اندر بھی یہ ابھی 8 مارچ کا جو وومن مارچ ہوتا ہے، یہ سب اسی لیے کہ میرا بدن، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، کہ ہم حجاب کریں نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دوسری طرف یہاں ایک سٹیٹ سپانسرڈ لیول کے اوپر اس کام کو کیا جانا کہ حجاب کو کسی طرح سے معاشرے سے ہٹا دیا جائے. یعنی 20 کروڑ مسلمان، ان کی اگر آپ 50% بھی آبادی لے لیں، بچوں کو ہٹا دیں، تو بھی تقریباً 5-6 کروڑ مسلمان عورتیں اگر حجاب چھوڑ دیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں آ جاتی ہے. یعنی آئیڈنٹی تقریباً ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کی، اسلام کی، بھارت میں سے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. مثال جگہ جگہ یہ ناموں کو بدل دیتے ہیں. الہ آباد جس میں اللہ کا نام تھا اسے بدل کے پراگریاج کر دیا. جہاں جہاں پر نام اسلام کا نظر آتا ہے ان کو، یہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں. تو جو لوگ نام تک کے قبول نہیں کرتے کسی سڑک، محلے، کسی یونیورسٹی یا کسی میوزیم کا، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلام کے وجود کو اس طرح سے با حجاب عورتوں کی شکل میں قبول کریں گے؟ یہ صرف ایک بہانہ تھا جو شروع ہوا کرناٹکا میں. اور کیوں کرناٹکا کو چنا گیا؟ اصل یہ مسئلہ شروع ہونا تھا اتر پردیش سے اور گجرات سے، لیکن کیونکہ الیکشن سر پہ تھے اتر پردیش کے، یہ وہ نہیں وہاں پر کیا، بلکہ کرناٹکا سے اس کو شروع کیا. کیونکہ کرناٹکا ویسے ہی ساؤتھ انڈیا میں ہے اور مسلمان جو ہیں اس علاقے کے وہ اتنی گرمی نہیں رکھتے ہیں. ان کے اندر ویسے تو کسی بھی مسلمان میں بھارت میں کوئی پیشن نہیں ہے، اتنا اس وقت باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جنوبی بھارت کے مسلمان بہت ٹھنڈے مزاج کے ہوتے. پہلے بھی میں اپنی گفتگو جو چلتی آئی ہے طاہر دام میں، اس میں اس بات کو کیرلا کے مسلمانوں کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں اس کی تکرار نہیں کرتا یہاں پر. مسلمان جو ہے وہاں ویسے ہی ٹھنڈے مزاج کے ہیں. اور وہاں پر بھی کرناٹکا میں جو حکومت ہے بی جے پی کی، وہ ایک شدت پسند حکومت ہے، بہت ہی کٹر. اس میں تیجسوی سوریا جیسے منسٹرز بہت کٹر مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس لیے ایک بہت ہی عالی سطح کا اسٹیٹ لیول سپورٹ وہاں پر تھا. یعنی کامیابی کے امکانات جو تھے حجاب پابندی پر کرناٹکا میں بہت زیادہ تھے. اسی لیے انہوں نے یہاں سے اس کو ہوا دے دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس طرح کا کوئی ایسا ریئیکشن یہاں پر نہیں آئے گا جو وائلنٹ ریئیکشن ہو سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے. یہ سافٹ طریقے سے اپنے ڈیموکریٹک دائرے میں رہ کر کے احتجاج کریں گے، جو انہوں نے کیا. اور مودی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی ہی ایک انٹیلیجنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. مودی کوئی کام مسلمانوں کے خلاف پارلیمنٹ میں بل پاس کر کے نہیں کرتا. مودی سارے کام کورٹ کے ذریعے کرتا ہے، سپریم کورٹ کے ذریعے، ہائی کورٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل چینج لے کر آتا ہے. اگر آپ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کرتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل چینج نہیں ہو، تو وہ بعد میں حکومت اگر بدل جائے مستقبل میں تو اس کو بدلنا، اس کو منسوخ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل چینج لے آتے ہیں تو اس کو بدلنے کے لیے کافی چیلنجز ہوتے ہیں، اپوزیشن اسے چیلنج کرتا ہے. مودی نے کیا کیا ہے؟ مودی نے اپنے 5 سال کے ٹینیور میں سارے کورٹ سسٹم کے اندر اپنے RSS اور کٹر ہندوؤں کو شامل کر دیا. جوڈیشری میں، ہائی کورٹ میں، ان سٹیٹس میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، اور سپریم کورٹ میں ان کو شامل کر دیا. دوسری طرف میڈیا پورا مودی نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. کمپلیٹ میڈیا جو ہے وہ مودی کے کنٹرول میں ہے. اور مودی کے ساتھ ایسے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ہندوؤں کے جو وہ کام کرتے ہیں جو مودی اسٹیٹ لیول پر نہیں کرنا چاہتا، جس سے حکومت کی بدنامی ہو. RSS، بجرنگ دل، VHP، ہندو رام سینا، اس طرح کے لوگ، یہ لوگ اشتعال پیدا کرتے ہیں. اب جتنے بھی اس حجاب تنازع میں اگر آپ دیکھیں، انالائز کریں اس کو،
تو وہ کالج کے اسٹوڈنٹس بہت کم ہیں جنہوں نے ان لڑکیوں کو روکا ہے. اکثر باہر سے یہ گروہ آ کر کے روکتے تھے ان کو. کالج کے باہر یہ گروہ ہوتے تھے علیحدہ سے جو آتے تھے، یہ شدت پسند گروپس، یہ آ کر کے روکتے تھے. یہ کام، یہ مودی کا پراپر ایک اسٹریٹجی ہے امت شاہ کی، جس طرح سے یہ کام کرتے ہیں کہ اشتعال پیدا کرتے ہیں عوام میں، عوام تنازع کو ہوا دیتی ہے، پھر قانون کو استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف ڈیسیجن پاس کرتے ہیں. جب امت شاہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم کورٹ جو کہے گا ہم اس کو مان لیں گے، تو یہ بات یقیناً تھی کہ کورٹ نے وہی کرنا ہے، وہی کہنا ہے جو یہ چاہتے ہیں، اور وہی ہوا آخر میں کہ کورٹ نے کہہ دیا کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ کیا ان ہندوؤں کو حق ہے کہ کون سی چیز اسلام کا حصہ ہے اور کون سی اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ یہ اس پر یہ کہیں گے، یہ فتوے جاری کریں گے کہ حجاب اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا دلائل ہے آپ کے پاس کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے، کہ حجاب اسلام نہیں ہے، اسلامک پریکٹسز میں نہیں آتا؟ یہ خود تو ایک مسلمانوں کے لیے سوالیہ ہے کہ کیوں پہنچ گئی یہاں تک بات کہ مودی کبھی کہیں کہ 3 طلاق کو بند کر دو، کبھی یہ کہیں کہ حکومت یا کورٹ یہ کہیں کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے تعلیم ضروری ہے، حجاب ضروری نہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ اہل دین کریں گے یا ایک کافر اور شدت پسند حکومت کرے گی؟ یہاں پہ کس کے ہاتھ میں یہ ڈیسیشن ہونا چاہیے؟ لیکن یہ ڈیسیشن آج کورٹ لے رہی ہے مسلمانوں کے دین کے بارے میں، احکامات کے بارے میں. اس لیے یہ جو آپ نے کہا یہ بالکل ایک کانسپریسی کا ہی حصہ ہے، جہاں پر اسلام اور مسلمانوں کی شناخت کو خاتمہ کرنا اور حجاب کا خاتمہ خود ایک بہت بڑا سٹیپ ہے مسلم آئیڈنٹی اور اسلامک آئیڈنٹی کو اینڈ کرنے میں، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ بہت آسان کام ہوگا دوسری چیزوں کو بند کرنے کے لیے. صحیح. سر جیسا کہ ابھی آپ نے ہمیں یہ اظہار خیال آپ نے کیا کہ یہ سب پری پلانڈ ہے اور اتفاقاً نہیں ہے، یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے، اور ان سب کا مقصد اسلامی شناخت کا خاتمہ ہے، اور اس مقصد کے لیے سٹارٹ انہوں نے شروعات جو ہے وہ حجاب سے کی ہیں. تو سر یہ چیز بہت کلیئر ہے ہم سب کے سامنے کہ متشدد ہندو اور بھارتی حکومت دونوں کسی بھی طرح کی اسلامی شناخت کو، علامت کو بھارت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کو منتخب کیا وہ حجاب ہے. تو سر آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ حجاب تنازع کا سلسلہ جو حجاب سے شروع ہوا ہے یہ حجاب تک ہی رکے گا، یا یہ دوسری اسلامی عبادات جو بہت ساری اسلام میں موجود ہیں، عبادات ہیں اور مختلف رسوماتی عبادات ہیں یا عید ہیں اور دوسری مختلف جو پریکٹسز ہیں ان تک بھی جائے گا؟ یہ تو کلیئر ہے نا، یہ جائے گا نہیں، یہ تو جا رہا ہے. مثال آپ دیکھیں، پہلے گوشت کھانے پر پابندی، حلال کے سائنس لگانے پر پابندی، جمعہ نماز کے اوپر پابندی، باہر سڑک پر نماز پڑھنے پر پابندی، ہر طرح سے پابندیاں عائد کی جا رہی ہے ایک ایک کر کے. اب آپ حجاب کے بعد اور پہلے بھی اذان پر پابندیاں شروع ہو گئی، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اذان کو بند کیا جائے. اذان اونچی آواز میں ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، مریضوں کا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے. یہ ساری اب آ گیا ہے یہ ڈسکشن کے اندر. تو یہ مسئلہ آگے جائے گا، اور آگے جہاں تک پہنچے گا وہ نقطہ ہے یونیفارم سول کوڈ UCC، جو یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے UCC کو لانا ہے بھارت میں. اور اس کا سٹیپ کس نے لیا تھا سب سے پہلے UCC کو لانے کے لیے؟ آدتیہ ناتھ یوگی نے، اتر پردیش کے چیف منسٹر، جو دوبارہ ری الیکٹ ہو چکا ہے. اور ری الیکٹ ہونے کے بعد یوگی نے جو ہے وہ یہی کام کرنا ہے سب سے پہلے، وہ ہے UCC، یونیفارم سول کوڈ. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ جو ابھی اسی حجاب تنازع میں انہوں نے اعلانیہ BJP کے منسٹرز نے اور بڑی حکومتی شخصیتوں نے کہہ دیا کہ بھارت ایک سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، بھارت ایک ہندو راجیہ ہے، ہندو سٹیٹ ہے، یہاں ہندو قانون چلے گا. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت میں کسی بھی دیگر مذہب ماں سوائے ہندو کے ان کے سول کوڈ نہیں چل سکتے. مثال آپ نکاح پہلے کرتے تھے مسجد میں اور جا کر کے رجسٹر کر دیتے تھے کورٹ میں، کورٹ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی تھی کہ آپ میریڈ ہو، ہسبینڈ وائف ہو. اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے UCC آنے کے بعد. اب آپ کو سول میرج کورٹ میں ہی کرنا ہوگی تبھی وہ رجسٹرڈ ہوگی. اسی طریقے سے طلاق ہے یا انہیریٹنس کے ایشو ہے، ارث کے ایشو ہے، یہ سارے کے سارے انڈین پینل کوڈ جو ہوگا، ہندوؤں کا پینل کوڈ، اس کے مطابق ہوگا. یعنی شریعت کا کوئی بھی قانون کو رسمیت نہیں ملے گی UCC آنے کے بعد. اور UCC بہت عنقریب ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید یہ 2022 کے اندر ہی
ہو جائے گا 2024 مودی کے جو نئے الیکشنز ہیں اس کے بعد، اس کے آنے سے پہلے اس کو سٹیبلائز کر دیں گے یہ لوگ، اور یہ وہ اگلا سٹیپ ہے جس کے لیے یہ حجاب بہت بڑی ایک لانگ لیپ تھا، لانگ جمپ تھا جو انہوں نے لیا یہاں پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے اس کے بعد، اور ریئیکشن جیسا انہوں نے سوچا تھا تقریباً ویسا ہی آیا ہے، کوئی اتنا سٹرونگ ریئیکشن نہیں آیا۔ ایک سپائک اٹھی تھی کہ ملک بھر میں کچھ احتجاج ہوئے، انٹرنیشنلی آوازیں اٹھیں، لیکن یہ ڈٹے رہے اپنے فیصلے پر، کیونکہ ان کو کوئی اسی طرح کا کوئی وائلنٹ ریئیکشن یا کوئی خطرات محسوس نہیں ہوئے، نہ انٹرنیشنلی بالخصوص کوئی پریشر آیا ان کے اوپر، نہ نیشنلی کوئی ایسا پریشر آیا جس کی وجہ سے یہ اپنے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ اور یہ ہسٹری بھی گواہ ہے مودی کی کہ مودی جو فیصلہ کرتا ہے وہ چینج نہیں کرتا، صرف کسانوں کے آگے وہ جھکا ہے، ان کی ہمت کے آگے، اور مسلمانوں میں شاید اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو چینج کرا سکے۔ تو یہ ایک بڑا سٹیپ ہو گیا ہے اور اب یہ آگے جائے گا اور بہت تیزی سے آگے جائے گا مسئلہ۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی رسومات ہو گئی، نماز روزہ، عید، قربانیاں، سب کے اوپر پابندیاں آئے گی اور ایونچولی یونیفارم سول کوڈ نے آنا ہے۔ صحیح۔ سر، ریئیکشن کی جہاں بات ہو رہی ہے، مختلف قسم کے لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے، مسلمز کا یا نان مسلمز کا، بھارت کی عوام کا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندو جوڈیشری اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ حجاب بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے یا طلاق اور جو شادی کے مسائل ہیں، ہندو جوڈیشری اس کا فیصلہ کرے گی، اور آپ اہل دین کی بات کرتے ہیں، تو سر اہل دین کہاں ہیں؟ ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس چیز کا؟ یا آیا ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ان کا کیا ریئیکشن ہے، یا عام عوام اس کی ذمہ دار ہے، عام عوام خود اٹھے، یا کوئی سیاسی رہبران ہیں جن کی طرف عام عوام کی نظر جائے گی اور وہ دیکھیں گے کہ سیاسی رہبران کس طرف ان کو جانے کا اشارہ کرتی ہے؟ عوام کیا کرے گی؟ عوام جو کہ بہت اس وقت قابل رحم حالت میں ہے، کوئی ہمیں پلیٹ فارم نظر نہیں آ رہا پراپر جہاں پر وہ اپنے ریئیکشن کو اس پلیٹ فارم پر اپنا ریئیکشن شو کریں پوری دنیا کے آگے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ دیکھیں، یہاں اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں آپ کو، ایک بات کو ذہن میں ہم اگر دیکھا ہے آپ نے، کیونکہ آپ میڈیا میں ہیں، آپ کرتے ہیں یہ سارے کام، جو مسلمانوں نے ریئیکشن دکھایا حجاب تنازع پہ، اس ریئیکشن کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد اسلامک رائٹس کا ڈیفنس نہیں تھا، اس کی بنیاد تھی تعلیم کا حق، رائٹس ٹو ایجوکیشن تھا، کہ ہمیں تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، ہماری لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، یعنی ایشو بنایا ایجوکیشن کو، اور یہی وہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تعلیم ملے، ذرا بھی تعلیم ملے، وہی فرعونی پورا ایک منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل بھی کیا جائے، ان کو تعلیم سے بھی محروم کیا جائے، تاکہ یہ مستقبل میں کبھی سر اٹھا ہی نہ سکیں، ان کی نسلیں اگر تعلیم سے محروم ہو جائیں۔ تو مسلمانوں نے بھی یہی ریئیکشن دکھایا کہ ہمیں ایجوکیشن سے محروم نہ کیا جائے، لیکن بات صرف ایجوکیشن کی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو صرف حجاب کا مسئلہ ہے ایجوکیشن میں، تو آگے اور بھی جو ساری چیزیں جو آنے والی ہے، نمازوں پر پابندی، دوسری چیزوں کے اوپر، تو اب یہاں پر عوام کیا کرے؟ جو آپ کا سوال ہے کہ عوام کہاں جائے، کس کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اس کے ذمہ دار تو خود یہ 20 کروڑ مسلمان ہیں، اور کون ہے یہ؟ 70 سالوں میں 75 سالوں میں انہوں نے اپنا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ آج اگر مسلمانوں نے اپنی سکولز، اپنے کالجز بنائے ہوتے ہیں، تو اتنی آسانی سے تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ، کہ یہ کوئی ابھی کانسٹیٹیوشنل بل تو نہیں پاس ہوا ہے نا، یہ تو کورٹ نے انسٹرکشنز کالجز اور سکولز کو دیا ہوا ہے کہ آپ اگر حجاب کو نہیں الاؤ کرنا چاہتے، اپنے یونیفارم کا حصہ نہیں ہے، تو آپ اس کو روک سکتے ہو، پھر الاؤڈ نہیں ہے اندر آنا۔ تو اگر مسلمانوں نے اپنے سسٹمز بنائے ہوتے، اپنا ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوتا، اپنی کالجز، اپنی سکولز بنائی ہوتی، تو دشمن بھی کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ان کے پاس تو متبادل موجود ہے۔ جہاں پر متبادل موجود نہیں ہوتا ہے، وہاں مجبور کر دیا جاتا ہے انسان کو۔ اب مسلمانوں کو اس دو راہے پر لا کر کے چھوڑا ہے کہ آپ یا تعلیم کو چن لو یا حیا کو چن لو، حجاب کو چن لو۔ اب حجاب کا اور حیا کا کوئی متبادل نہیں ہے، تعلیم کا تو متبادل ہے، لیکن اس تعلیم کے متبادل کو بھی مسلمانوں نے اس کا اہتمام بھی نہیں کیا بھارت میں، نہ اپنے سکولز، نہ اپنے سسٹمز، کچھ بھی نہیں بنائے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ مسلمانوں نے ایسی لیڈرشپ پیدا کی، نہ مسلمانوں نے اپنے رائٹس کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا، نہ انہوں نے کوئی اپنا میڈیا بنایا، نہ اپنا کوئی پلیٹ فارم بنایا جہاں سے یہ آواز اٹھا سکے۔ چند ادارے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو گیا، یا چند شخصیتیں جیسے اویسی صاحب جیسی شخصیت جو بہت ہی بری طرح سے اب رسوا ہوئے یو پی میں سیاسی میدان میں آ کر کے۔ تو کون ہے، کس کے پاس مسلمان جائے؟ کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، نہ کوئی رہبر ہے بھارت میں، نہ کوئی عالم دین۔ آپ دیکھیں پورے حجاب تنازع میں علماء کا
کردار کیا رہا ہے بھارت میں؟ کوئی کردار نہیں رہا ہے علماء کا. عوام میدان میں تھی، یہ جوان بچیاں اپنی جان پہ کھیل کر کے، اپنی عزت آبرو کو داؤ پہ لگا کر کے ان بھیڑیوں کے بیچ میں جا کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. علماء جماعت اسلامی آ کر، جمعیت اسلامی آ کر، علماء اسلامی کیا نام میں بھول گیا ان کا، انہوں نے کہہ دیا 5 لاکھ کا انعام دیں گے ہم آپ کو، مسکان خان کو. صرف یہ کام ان کا باقی رہ گیا ہے کہ صرف اگر کوئی لڑکی ہمت دکھاتی تو اس کو انعام دے دے. ہمت دلانا، مبعوث کرنا، عوام کو آگاہ کرنا، بیدار کرنا، اس پر کوئی نہیں آتا. حجاب کے فوائد بتانا شروع کیے کچھ علماء نے، کلپیں نکالی کہ حجاب سے کیا ہوتا ہے، حجاب کی کتنی بہتری ہوتی ہے، حجاب سے کرائم رک جاتا ہے معاشرے میں. بھئی حجاب ہمارے ایمان، آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. اس کی دفاع کے لیے کسی عالم دین نے بھی کوئی کام نہیں کیا یہاں پر. تو کس سے آپ توقعات رکھو گے؟ سیاسی لیڈر فیل ٹوٹل بھارت نے مسلمانوں کے، علماء فیل ٹوٹلی وہاں پر، انٹلیکچوئلز فیلڈ، کوئی میدان میں نہیں ہے. تو اس کا شکوہ تو کسی سے نہیں ہو سکتا ہے، اس کا شکوہ تو خود اس کے ذمہ دار یہی قوم ہے. لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اگر قوم چاہے تو اپنی حالات کو جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. درست. یہاں پر سوال جو ایک اور سوال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کرناٹکا میں تو ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ حجاب پر پابندی ہے، اسکول کالجز میں آپ حجاب نہیں لے سکتے، طالبات کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ حجاب کے ساتھ اسکولز میں انٹر ہوں. کیا یہ فیصلہ دوسری ریاستوں پر بھی اثر انداز ہوگا، یا قومی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قومی سطح پر یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور جو مسلمانوں کی اسلامک ٹیچنگز کی پریکٹس ہے اس میں بھی یہ اثر انداز ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، نہیں ہو رہا ہے. مثال ایم پی کے اندر بھی یہ بات شروع ہو گئی، اور آج ہی میں نے شاید 2 دن پہلے کی نیوز ہوگی دیکھی ہے جس میں وی ایچ پی نے گجرات حکومت سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ گجرات کی ساری سکولز اور کالجز میں حجاب پر پابندی ہونی چاہیے. تو وہ ریاستیں جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے وہاں تو بہت تیزی سے اور بہت جلد یہ کام ہو جائے گا، اور جن ریاستوں میں جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے وہاں بھی یہ کام ہوگا. کچھ دن پہلے ایک انسیڈنٹ آیا ہے ممبئی سے، مہاراشٹر میں، جہاں پر اینٹی بی جے پی گورنمنٹ ہے، شیو سینا جو بی جے پی کے خلاف ہے، وہ کام نہیں کرتی جو بی جے پی کرتی ہے، جو مودی کرتا ہے، مودی کے خلاف ہے. یہاں بھی عوامی سطح پر اس طرح کے ریئیکشن آ رہے ہیں. مثال ٹرین کے اندر ایک باحجاب عورت تھی، اسے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی، کسی نے کہا کہ نہیں یہاں ہندو عورت کو جگہ دیں، یہ مسلمان حجاب والی اس کو جگہ نہ دیں. یعنی یہ نفرت جو ہے، یہ تنازع جو ہے، یہ عوامی اور عمومی ہو گئے ہیں، یہ خواص میں نہیں ہے. جب کوئی چیز عمومی ہو جاتی ہے تو وہ ایک پینڈیمک کی طرح ہوتی ہے، ایک وبا کی طرح ہوتی ہے، کووڈ کی طرح ہے. اب اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ کنٹرول میں نہیں آتی، اس کا کنٹرول صرف ویکسینیشن سے ہوتا ہے، جو کہ ان چیزوں کی، ان سوشل ایشوز کی ویکسینیشن بھی نہیں ہے. ان کا خاتمہ صرف ہوتا ہے تو قیام سے ہوتا ہے، مبارزے سے ہوتا ہے، مزاحمت سے ہوتا ہے. تو یہ تو پھیل رہی ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیلے گی، اور جیسے میں نے کہا یہ یو سی سی کا حصہ بن جائے گی کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، گورنمنٹ پلیسز، پبلک پلیسز، ان جگہوں پر کوئی بھی مذہب ماں سوائے ہندو کے اپنی آئیڈنٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے. نہ آپ ٹوپی پہن سکتے ہو جو اسلامک آئیڈنٹی ہے، نہ آپ حجاب کر سکتے ہو، نہ آپ کھلے میں نماز پڑھ سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو. ان سب چیزوں پر پابندی آ جائے گی عنقریب. سارے بھارت میں یہ کام ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، اور امکانات پورے ہیں کہ یہ ہوگا. ٹھیک، درست. سر اب آ جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جو ڈفرینٹ ریئیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر سوشل میڈیا پر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. کچھ فٹ بالرز ہیں، کچھ سٹارز ہیں جو اس سلسلے میں حمایت میں یا اگینسٹ اس کے بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اوور آل ایک اسلامک امپیکٹ کیا جائے گا؟ حجاب تنازع کا پوری دنیا پر کیا اثر ہوگا؟ آیا یہ بات مسلمانوں کے حق میں جائے گی یا اس کی مخالفت میں زیادہ لوگ بولیں گے اور انٹرنیشنل لیول پر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو جائے گا؟ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں نا تو جہاں تک مسلمان ہیں، مسلمان تو اکثریت مسلمان کی حجاب کے فیور میں ہی ہوتی ہے. جو عورتیں حجاب نہیں بھی کرتی وہ حجاب کے مخالف نہیں ہوتی. بہت بدبخت عورتیں ہیں جو فیمنسٹ ہیں، جو اس لیول کی فیمنسٹ ہیں اور اینٹی حجاب، یہ بہت چند ہیں، یہ بہت گنی چنی سی ہیں یہ جو حجاب سے نفرت کرتی ہیں. جو نہیں بھی کرتی ہیں وہ نفرت نہیں کرتی ہیں. تو مسلمانوں کے اندر تو اس کا ایک امپیکٹ یہی جا رہا ہے کہ شدت اتنی ہے کہ اب حجاب پر پابندی آ رہی ہے. لیکن یہ پابندی حجاب پر صرف بھارت میں نہیں کہ پہلی مرتبہ شروع ہوئی ہے، یہ تو یورپ میں بھی رہی ہے. مثال فرانس میں یہ چیز رہی ہے کہ آپ پبلک پلیسز کے اندر حجاب کر کے نہیں آ سکتے ہو. اور بھی کنٹریز میں اس طرح کے ریزرویشنز مسلمان عورتوں کی حجاب کے خلاف رہا ہے.
اس ایشو کے بعد ان مملکتوں کو جو پہلے سے ہی شدت تھی جن کے اندر حجاب کے خلاف، وہ اس کو کیش کر سکتی ہیں، کیپٹلائز کر سکتی ہیں اور حجاب کے خلاف اور سختی کر سکتی ہے۔ تو اس کا یہ ایک امپیکٹ انٹرنیشنلی آئے گا، ایک مکسڈ امپیکٹ آئے گا۔ مسلمان مملکتوں کے اندر ممکن ہے حجاب کی طرف رجحان اور بڑھ جائے گا کہ یہ ہماری اس آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسے اور مضبوط کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ مملکتیں جو طاغوتی مملکتیں ہیں، جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں اور صرف اپنی روٹی کپڑا مکان کے لیے مجبوری میں رہتے ہیں، وہاں پر ایک ان کی جو بھی ہے خواہشات کی مجبوری ہے، جو بھی ہے، یہ پھر ان کو اس پر کمپرومائز جو ہے وہ ایونچولی کرنا پڑے گا کہ وہاں بھی یہ سختیاں آئیں گی۔ ایک اصول ہے جو سمجھ جانا چاہیے لوگوں کو کہ جب آپ سرزمین طاغوت پر رہتے ہیں تو وہاں آپ کو پھر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا، یا تو مقابلہ کریں اور نظام کو بدلیں، یا ہجرت کر کے کسی پاک وطن میں چلے جائیں، یا پھر آپ کو ایڈجسٹمنٹ، کمپرومائز اور اللہ کی معصیت کرنا پڑے گی اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے خاطر۔ ٹھیک سر، جیسا کہ ابھی آپ نے جینوسائیڈ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ہم سب ایک یہ بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اسلامی جتنی عبادات ہیں، ٹیچنگز ہیں اور رسم و رواج ہیں، ان کو محدود کر رہا ہے۔ دوسری طرف نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، مختلف تقاریر ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں جہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات ان کو ابھارا جا رہا ہے، اور یہ سب ایک قتل عام کی طرف جاتا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جو آپ نے جیسا ابھی بتایا جینوسائیڈ کی طرف۔ اس کی واضح مثال اب حجاب تنازع کے دوران ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دا کشمیر فائلز کے نام سے ایک مووی نکالی گئی ہے انڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ سر، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تمام معاملات جو پے در پے پیش آ رہے ہیں، کیا یہ سب انٹر لنکڈ ہیں، آپس میں منسلک ہیں؟ جی بالکل اسی طرح سے یہ سب کچھ انٹر لنکڈ ہے۔ یعنی عین حجاب کے تنازع کے وقت اور یو پی الیکشنز کا انتظار کر کے فلم کو ریلیز کرنا، کشمیر فائلز کو، جس کے اندر صرف اور صرف نفرت کا پیغام ہے، جس کے اندر نفرت کو ابھارا گیا ہے ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے خلاف، تاکہ وہ پوری ایک یہ کہیں نا کہ مودی جو ہے اس وقت 1 بلین کی آرمی تیار کر رہا ہے بھارت میں 200 ملین کو کچلنے کے لیے۔ یعنی عوام ہی ہے جس کے ہاتھوں مودی نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کرانا ہے۔ یہ جینوسائیڈ مودی نہیں چاہتا کہ ریزرو پولیس فورسز کریں، آرمی کریں، نہ، یہ جینوسائیڈ عوام کے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ پولیس نے، آرمی نے صرف ان کو دفاع کرنا ہے جو مارنے آئیں گے، جو مریں گے ان کا دفاع نہیں کرنا ہے۔ یہ اسی کی ساری تیاری ہے۔ ایک طرف نفرت پھیلائیں، دوسری طرف مسلمانوں پر پابندی ڈالیں کہ جہاں مسلمان تھوڑا سا بھی ری ایکشن دکھائیں وہ ایک چنگاری بن کر کے سپارک کرے گا اور وہ اس میدان بن جائے گا جینوسائیڈ کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرناٹکا کے اندر ہی اس وقت اسپیشل وومن پولیس فورسز کال کی جا رہی ہے، اور ابھی پچھلے ہی ہفتے شاید ایک خاتون نے بجرنگ دل کی وہاں پر سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم 60,000 لڑکیوں کے جو کالج میں حجاب پہن کر جاتی ہیں ان کے سر کاٹ دیں گے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہمیں صرف 24 گھنٹے دیا جائے، دیکھیں ہم کس طرح سے ان کا خاتمہ کرتے۔ اعلانیہ یتی نرسنگ آنند نے کہہ دیا کہ ہتھیار خرید لو، اسلحہ لے لو، نہیں مارو گے تو یہ تم کو مار دیں گے۔ تو ایک طرف یہ فضا اس طرح سے بن رہی ہے، دوسری طرف اسلام پر پابندی ہے۔ اگر مسلمان پابندیوں میں آ کر کے ری ایکشن دکھاتا ہے تو وہ قتل و غارت کرنے کے لیے بھیڑیوں کی طرح تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ انٹر لنکڈ ہے اور سارے سینیریو بنائے جا رہے ہیں، اور وہ وقت اب قریب آ گیا ہے جس کے لیے دعا گو ہے کہ اس طرح سے نہ ہو، لیکن امکانات اور اسباب اس کے یہی نظر آ رہے ہیں کہ سب کچھ انٹر لنکڈ اور ایک میس جینوسائیڈ کی طرف جا رہا ہے، جس کی پیشن گوئی انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے بھی کی ہے۔ صحیح۔ اور سر، اب سب سے اہم سوال کہ اب اس موقع پر عام عوام کیا کرے؟ عام عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنایا مسلمانوں نے، ان 70 سالوں میں کوئی انسٹیٹیوٹس نہیں بنائے، پولیٹیکلی ایجوکیشنل وائز اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ، اتنا مضبوط نہیں بنایا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان تیار نہیں ہیں، مگر اب مسلمان کیا کریں؟ اب عام عوام اپنی جان بچائے، اپنی ایمان بچائے، یا مذہب کو، ریلیجن کو درست شکل میں نئی نسل کو منتقل کرے، تعلیم بچائے؟ بہت سارے مسائل ہیں۔ اب ہم عام عوام کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں موجود مسلمان سمجھوتا کر لیں گے، تعلیم کو فوقیت دیں گے، یا حجاب کو ترجیح دیں گے؟ جی، سمجھوتا تو مسلمانوں نے 75 سال پہلے ہی کر لیا تھا۔ بھارت کے مسلمانوں نے، جب بھارت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن اپارچونٹی دی، ایک پاکستان نامی ایک ملک جب وجود میں آیا
یہ کس لیے وجود میں آیا؟ انہی مسائل سے بچنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا ایمان ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے، اور جب ایمان محفوظ نہیں ہوگا تو حتماً جان بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ جب ایمان خطرے میں آئے گا تو مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کو جان بھی خطرے میں ڈالنا پڑے گی، اور جب تک جان ہے ایمان بھی رہے گا، ان کا لنک ہے آپس میں۔ اور یہی اب ہو رہا ہے بھارت کے اندر کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے ایمان بچائے یا جان بچائے، نہ، یہ دونوں آپ سے، اب دونوں آپ کی جانی ہے، ایمان بھی جانا ہے اور جان بھی جانی ہے۔ تو مسلمانوں نے سمجھوتا تو 75 سال پہلے ہی کر لیا تھا بھارت میں رہ کر کے، اور بٹوارے کے وقت پاکستان نہ جا کر کے، کہ ایک کم از کم جو بھی ہے، پاکستان کے بھی اپنے مسائل اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ایک سرزمین اہل ایمان ہے اور مسلمان ہے، جہاں امکانات ہے کہ جو مشکلات ہے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سرزمین ہندوستان کے اوپر جہاں طاغوتیت ہے، جہاں اکثریت طاغوت کی، کفر و شرک کی حکومت ہے، اس کے اندر امکانات نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا غلط ڈیسیشن جو آباء و اجداد نے لیا مسلمانوں کے، اس کا خمیازہ اب ان نسلوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ بھگت رہی ہے۔ لیکن اب بھی کچھ ایسے مسلمان، اگر آپ دیکھیں بھارت میں لیڈران جو ہے اویسی صاحب جیسے، جو کٹر پاکستان کے بھی خلاف بات کرتے ہیں کہ وہ بالکل اس فیور میں نہیں ہے کہ یہ ٹو اسٹیٹ سلوشن وغیرہ کے جو پہلے تھا، لیکن حقیقی سلوشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سلوشن دیا ہے کہ اپنی سرزمین کو آباد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ سے ہجرت کرائی مدینے میں تاکہ مدینہ فاضلہ قائم ہو، ایک حکومت اسلامی قائم ہو، پھر اس حکومت کا غلبہ ہوا مکہ کے اوپر جا کر کے۔ تو یہ سلوشن تو ایک قرآنک سلوشن ہے، لیکن اس کی طرف مسلمان نہیں آیا۔ لیکن آج بھی ان کے پاس ایک موقع ہے، یہ نہیں کہ پاکستان جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر ہی ایک ورچوئل سٹیٹ بنا سکتے ہیں، وہ جمع ہو سکتے ہیں ان خطوں میں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، مضبوط ہو سکتے ہیں اور مضبوط ہو کر کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ان کا موڈ نہیں ہے مقابلہ کرنے کا، ابھی صرف یہ اسی دعا میں ہے کہ کوئی آئے مسیحا باہر سے اور آ کر کے کوئی بٹن دبائے، کوئی سوئچ دبائے، اور سارے پرابلمز جو ہے ایک رات میں جو ہے وہ سارے کے سارے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ ابھی بھی ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے، باور نہیں کر پا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بہت وحشتناک ہے۔ جبکہ یہی جو آپ نے کہا، کشمیر فائلز فلم میں ان کو وہ منظر دکھا دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سین ان کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ ہم کرنے والے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ باور نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ ان کے پاس راستہ صرف مزاحمت کا ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، شارٹ ٹرم میں بجائے اس کے کہ لوکلی ابھی سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے حجاب کے تنازع کے اوپر، بجائے اس کے کہ یہ کام کرے، ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل کرے۔ آیت اللہ خامنہئی دامت اللہ علیہ مقام معظم رہبری نے چند سال پہلے کشمیر کے مسئلے پر اور بھارت میں ہو رہے ظلم کے اوپر یہ فتویٰ دیا تھا، فتویٰ تو نہیں کہہ سکتے، ایک حکم جاری کیا تھا اپنی جوڈیشری کو کہ آپ ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل کریں اپنی حکومت کو انڈیا کے خلاف۔ اس پر انڈیا نے بہت سخت ریئیکشن دکھایا تھا، اور انڈیا اور ایران سے ٹریڈ بائیکاٹ کی بھی بات کی تھی۔ تو ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل اگر کوئی مسلمانی مملکت کرنا چاہے یا کرے، لیکن کوئی وہ بھی اس وقت نظر نہیں آتا جو کر سکتی یہ کام، اگر وہ کرے تو شاید تھوڑا سا پریشر بن سکتا ہے مودی کے اوپر، یا کورٹ جو ہے وہ یہ کام کریں بھارت کے، یا جو وکلا جو ہے، کورٹ نہیں سوری، وکلا جو ہے بھارت کے، وہ یہ کام کرے اور اسے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل بنا دے، ایک انٹرنیشنل لا سیوٹ کریں بھارت کے خلاف، حکومت کے خلاف، کہ یہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو شاید یہ مسئلہ، شاید کوئی امکانات بنے کہ کچھ کنٹرول میں آئے، کچھ پیچھے جائے۔ لیکن سب سے بہترین راستہ قیام ہے، میدان میں نکلنا ہوگا، احتجاج کرنا ہوگا جمہوریت کی حدوں میں رہ کر، پھر چاہے ڈنڈے بھی کھانے پڑیں، کچھ مصائب بھی اٹھانے پڑیں، لیکن وہ خون جو گرے گا پھر وہ رنگ لائے گا۔ بنا خون گرے یہ معاملہ حل اب نہیں ہو سکتا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ سینے پہ گولی کھانی ہے یا پیٹھ پر گولی کھانی ہے، یہ فیصلہ مسلمانوں کو اب کرنا ہوگا کہ وہ وقت آ چکا ہے بھارت میں۔ درست، یعنی سر مبارزہ، مزاحمت اور مقاومت ہی بہترین رستہ ہے اس وقت، عزت کی زندگی یا عزت کی موت، اس رستے کا انتخاب کرنا ہے بھارت کے مسلمانوں کو۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس حساس موضوع پر گفتگو کی۔ یقیناً اس موضوع کی اہمیت اور حساسیت عام عوام پر اور پاکستانی عام عوام پر بھی واضح ہوگی۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی شکریہ، والسلام۔